बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगरचे सियासी गहमा गहमी बड़ी तेज़ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको एक कहानी सुनानी है जिसका ताल्लुक बज़ाहिर तो नहीं लगेगा आपको रेहाम खान साहिबा की जो किताब के ऊपर जो दावा कर दिया है, या जो दावा करने का ऐलान, या रेहाम खान साहिबा के खिलाफ जो दावा दायर करने का ऐलान किया है जनाब मुराद सईद साहब ने। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कबीना के इजलास में उनको हिदायत की थी, आपको आपके इल्म में होगी ये वाली बात के भैन उठो जाके बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, आपकी इज्जत को तार तार कर रही है। हालांकि ये मुकदमा अगर दर्ज किसी को करना चाहिए, मुकदमा नहीं करना चाहिए, दावा, जिसको तक इज्जत का दावा कहते हैं, अगर किसी को करना चाहिए था या चाहिए है तो वो इमरान खान साहब है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो मरकजी किरदार हैं इस किताब का। रेहाम खान साहिबा की जिंदगी का मरकजी किरदार भी रहे वो, लेकिन उनकी जिंदगी से निकले। लेकिन रेहाम साहबा ने जो किताब लिखी उसमें जो मरकजी किरदार है वो तो इमरान खान साहब का है। ये मुराद सईद साहब और बाकी बुकी, इनके तो जिक्र अज़कार पाए जाते हैं उस किताब में। असल करैक्टर जिसको खोल के रख दिया है वो रेहाम खान साहिबा की किताब में वो इमरान खान साहब हैं। तो बज़ाहिर आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर ज़हीर की, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन इनका नाम है, और ये कहाँ से चले, ये क्या थे, इनके साथ क्या हुआ और इनके साथ क्या करने वाले कौन थे, और वो असल में क्या है। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार कि इसका तो रेहाम खान साहिबा की किताब के साथ और मुराद सईद साहब के करैक्टर या उनके उनके ऊपर जो लगने वाले मुबैना इल्ज़ामात हैं उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन वो है ताल्लुक। वो आपको समझ लग जाएगी, वो आप बड़े मतलब आपको पता है कि क्या चीजें हैं, किस तरह है। ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन साहब यूईटी लाहौर से उन्होंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने इसी में पीएचडी की, मतलब इंजीनियरिंग में, और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो पानी से मुतल्लिका जो जितने भी दुनिया भर में ये काम होते हैं ना कि पानी की क्वालिटी क्या है, एक तरह से वो साइंटिस्ट है और पीएचडी स्कॉलर हैं, और दुनिया भर में उनका नाम था। और उन्होंने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की वो ऑस्ट्रेलिया से हासिल की मेरी इत्तला के मुताबिक। और ऑस्ट्रेलिया में ही जाहिर है कि जो पाकिस्तानी लायक फाइक होते हैं बाहर पढ़ने जाते हैं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं ना जी, तो जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, पहले ये होता था कि दुनिया के जो बड़ी तेज कौमें होती थी वो दुनिया के दूसरे ममालिक पर आके कब्जा किया करती थी, जिस तरह पाकिस्तान कॉलोनी बना दिया करती थी, जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर वो तजारत के नाम के ऊपर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए कब्जा हो गया। और वो क्या होता था कि मतलब कॉलोनी बनाना, वसाइल के ऊपर कब्जा करना। फिर तेज लोगों ने और जो तेज अकवाम है उन्होंने ये वक्त के साथ साथ सीखा कि असल सरमाया तो होता है इंसान, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं। तो वहां पर जाके कब्जा करने की बजाय तो जनाब ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा करें। दुनिया में अमेरिका क्यों है? इसलिए कि दुनिया भर के वो एक ऐसी सरजमीन है, द प्रॉमिसिंग लैंड, ये किताब भी लिखी है ना वो बराक ओबामा ने। तो ये दुनिया भर के काबिल तरीन लोगों की सरजमीन है। दुनिया भर के जो तेज लोग थे, काबिल लोग थे, जो कुछ कर सकते थे, उनको पूरे मौके अमेरिका की सरजमीन ने दिए हैं, और लोग वहां पर जाते हैं और तरक्की कर जाते हैं। और लोगों के तरक्की करने के साथ अमेरिका तरक्की कर रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया में यही फिलॉसफी चल रही है कि ह्यूमन रिसोर्स, द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स दुनिया भर से इकट्ठा करें। तो अमेरिका नंबर 1 पे है, बाकी उसी हिसाब से बाकी दुनिया के ममालिक है। तो जो डॉक्टर ज़हीरुद्दीन है, ये जब पाकिस्तान से पीएचडी की डिग्री करने गए तो इनको भी लपेट लिया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने। उन्होंने कहा इतना काबिल बंदा तो हम नहीं जाने देंगे पाकिस्तान। उन्होंने जनाब इनको नेशनैलिटी दी और इनको जॉब ऑफर की, और बड़े अच्छे लेवल की जॉब ऑफर की। सिडनी की जितनी भी वाटरेशन जिसको हम कहते हैं, प्लांट ट्रीटमेंट, साफ पीने का पानी वो कहाँ से आएगा, किस तरह जो है वो लोगों तक पहुंचेगा, किस और पानी का म्यार क्या होना चाहिए, ये सारे प्रोजेक्ट के या सिडनी वाटर के जो हेड थे वो डॉक्टर ज़हीरुद्दीन थे उन दिनों। मतलब और वहां पर उनका क्या मामला था कि वो
کہ سرکاری ملازم تھے ایک طرح سے، اور ان کی جو پرکس اینڈ پریولیجز اور جو کہتے ہیں نا پورا ششکا پورا ماحول، پاکستانی 20-30 لاکھ روپیہ وہ مہینے کا کماتے تھے، بچے ان کے وہاں پہ پڑھتے تھے. ہم اب کہانی جو شروع ہوگی پھر آپ کو اندازہ ہوگا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا بھر میں یا کہہ لیں کہ آسٹریلیا جو ہے وہ اس کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو آسٹریلیا میں ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. مراد سعید صاحب کے والد صاحب بھی آسٹریلیا گئے تھے، وہ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر پکڑے گئے تھے وہاں پر. تو دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آسٹریلیا جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. تو جو ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب ہیں ان کے بچے وہیں پر پڑھے اور سرکاری خرچ پر پڑھے. دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے جو بہترین یونیورسٹیاں وہ آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں، مطلب ان کا شمار بھی ہوتا ہے ان دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں. اب ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب کے بچے کالج لیول سے یونیورسٹی میں جانے والے تھے کہ ڈاکٹر جو ظہیر الدین صاحب ہیں، اگر میں ظہیر الاسلام بول گیا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، ڈاکٹر ظہیر الدین ان کا نام ہے. تو ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب جو ہیں ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، ان کے جی میں پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ان کی طبیعت مچلی یا ان کی کوئی قسمت خراب تھی یا پتہ نہیں کسی کی کوئی بد دعا تھی ان کو کہ انہوں نے پاکستان کا رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور ہوا یہ کہ ادھر صاف پانی کمپنی میں نواز شریف صاحب نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا تھا کہ جی کہ ساؤتھ پنجاب میں پانی کے چونکہ جتنے سروے ہوئے ہیں وہ جو زیر زمین پانی ہے وہ انتہائی کھارا پانی ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، ایون آپ کلی نہیں کر سکتے، پینا تو دور کی بات ہے. اور بیماریاں جس کو کہتے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں. ایک سٹڈی کے مطابق اگر پاکستان کے لوگوں کو اور ان کی 90% آبادی کو پینے کا صاف پانی ملنا شروع ہو جائے، یہ لاہور میں بھی پانی جو پینے والا ہے یہ صاف نہیں ہے، اگر پاکستانیوں کو پینے کا صاف پانی ملنا شروع ہو جائے تو ہسپتالوں میں سے 70% جو لوگ ہیں وہ نہ ہوں یا 70% ہاسپٹل ہمارے خالی ہو جائے. یہ ایک سٹڈی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے مطلب ظاہر ہے کہ ان کے کریڈٹ پر بڑے کام جاتے ہیں، انہوں نے پنجاب کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے، اسی لیے پنجاب والے ان کو یاد کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی کمپنی شروع کی اور اس کمپنی کا جو چیف ٹیکنیکل آفیسر رکھا انہوں نے، اس کو یونیسف میں یعنی وہ جو کانٹریکٹ پورا ہونے سے پہلے ہی اچھی خاصی تنخواہ کے اوپر غالباً 20 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر ان کو نوکری مل گئی. وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. ایک نیا چاہیے تھا ٹیکنیکل آفیسر صاف پانی کمپنی کے لیے جو پانی کو سمجھتا ہو، پانی کیا ہے اور پانی کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے، پانی کس طرح پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، ٹریٹمنٹ کس طرح کی جا سکتی ہے. ٹیکنیکل کام ہے اور دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس میں مہارت حاصل رکھتے ہیں یا جن کے پاس اس طرح کی کوئی ڈگری ہے. تو لہٰذا انٹرنیشنل پیپرز میں اس ٹیکنیکل جو آفیسر تھا اس کے جانے کے بعد جو پہلا تھا صاف پانی کمپنی نے ضرورت برائے وہ ٹیکنیکل آفیسر کے اشتہار دیے جاب ویکینسی کے. تو 3 سی ویز آئے پوری دنیا سے، 3 سی ویز آئے جن میں سے ایک پاکستانی تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ظہیر الدین. ڈاکٹر ظہیر الدین کا سی وی دیکھنے کے بعد جو قمر اسلام صاحب ہیں، راجہ قمر اسلام صاحب جو اس پانی کے ڈائریکٹر صاف پانی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اپنے جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ یہ سی وی مجھے ٹھیک لگتا ہے، پاکستانی ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ پاکستان نہیں آئے گا. کیوں؟ ٹیم نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جی کہ 2-3 لاکھ ہم نے تنخواہ دینی ہے، یہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں پھر یہ جو بتا رہے ہیں کہ 20-30 لاکھ روپیہ آلموسٹ یہ ارن کر رہے ہیں، اور پھر پورا سی وی جو ہوتا ہے اس میں پوری ڈیٹیلز ہوتی ہے نا کہ کتنے بچے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنے عرصے سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو وہ پورا سی وی پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہم تو ان کو بہت زیادہ پیسے نہیں آفر کر سکتے. پھر بھی اس کے باوجود بورڈ کی سے منظوری لے کے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ جو متعین تنخواہ تھی اس سے زیادہ کر کے ان سے بات کرنے کا کہا. وہ ویڈیو لنک کے اوپر انٹرویو ہوا، پوری گفتگو ہوئی تو ان سے کہا گیا، اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ آپ پاکستان آ جائیں. انہوں نے کہا جی میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ آپ جلدی چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے ہمارے ساتھ، پہلے بھی یہ مسئلہ. انہوں نے کہا جی بالکل نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. بارش سنت نبوی کے مطابق اس طرح کے ان کے وہ جو پٹے رکھے ہوتے ہیں بال، 5 وقت کے نمازی
اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے، میں پھر درمیان والی بات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، تو مسجد میں جب ہم ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے تو ان کے اوپر ایک رکت، ایک کپ کپی تاری ہوتی تھی نماز پڑھتے ہوئے جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے تھے. ان کے اندر ایک احساس تھا. ان سے پوچھا کسی نے کہ جی کہ آپ ڈاکٹر صاحب، عجیب سی بات ہے، آپ سے پوچھنا کوئی عجیب مطلب پوچھنا چاہتا ہوں میں. ایک بندے نے کہا جو میرا سورس ہے، تو انہوں نے کہا جی پوچھیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی میں یوں لگتا ہے کوئی بہت زیادہ گناہ کیے ہو، میں اتنا خوف طاری ہوتا ہے آپ. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اتنی لیوش لائف لوگ خواہش کرتے ہیں، نیشنلٹی آپ کے پاس، آپ بچوں کو اٹھایا ہے، بیٹی کو ادھر آ کے پتہ نہیں کون سے سرکاری ہاسپٹل میں آپ نے وہ ڈینٹسٹ بننا چاہتی تھی وہاں پہ داخل کرایا، بیٹے کو جو سڈنی میں پڑھ رہا تھا پتہ نہیں وہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ان یونیورسٹیز میں ہمارے بچے پڑھے ہیں، آپ نے ان کو اس یونیورسٹی نہیں جانے دیا، بچوں کو ادھر رہنے دیتے ہیں. یار پاکستان لے آئے آپ اور یہاں پہ پتہ نہیں کام سیٹ کون سی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ دلوا دیا. اب اس بچے کی بھی بڑی خوبصورت کہانی ہے، بڑی بلکہ المناک کہانی ہے. تو بچے کو آپ بچوں کو بھی آپ بیٹی بیٹا ان کو بھی ادھر لے آئے، ان کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ تنخواہ آپ کی اتنی کہ 3-4 لاکھ روپیہ، کس طرح مطلب سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ یار اس زمین کا قرض ہے مجھ میں، میرا مطلب غریبوں کا بچہ، اور میں مفتی ہوتا ہے نا، یہ جو سرکاری یونیورسٹیاں ہوتی ہیں یہ ان میں میرٹ پہ آ جائیں آپ، اور پھر وہ مفتی پڑھائی ہوتی ہے پاکستان جیسے ممالک میں. ابھی بھی سرکاری اسکولوں میں وہ والے ماحول نہیں ہے سرکاری یونیورسٹیز میں اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں تو مجھے جناب کہتے ہیں کہ اس ملک نے اس مٹی نے بہت کچھ دیا، میں ریٹرن کرنا چاہتا ہوں. تو میں بس ریٹرن کرنے آ گیا ہوں. پھر قسمت ان کی ماڑی، یہاں سے کہانی کا ٹوسٹ آتا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے اور کہ یا حکومت ختم کی جاتی ہے نون لیگ کی، جس طرح کر کے بھی وہ پھر سارے ڈیزائن تیار ہوئے تھے کہ جی کہ یہ بندہ نواز شریف کا قد کاٹ بڑا ہو گیا اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. وہ بھائی وہ کام کر رہے تھے نا، یہ آصف علی زرداری، یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ سیکھا تھا انہوں نے کہ یار کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ہم مطلب یہ جڑت بازی یہ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ تگڑم یہ کر کے اقتدار میں آ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کا بھی کچھ کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا، تو لہٰذا سیکھا ہوا بندہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ تو آ کے عوام کی بات کرے نا، وہ صاف پانی کی بات کرے گا. وہ آگے صرف چند اشرافیہ کو جناب کے ان کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں جھولی میں ڈال دی جائیں، وہ اس فارمولے پہ نہیں چلے گا. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنا ہے، وہ اس فارمولے پہ نہیں چلے گا. وہ لوگوں کی خدمت کرے گا. بھٹو، بے نظیر، نواز شریف یہ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں نا. آپ اس بات کے اوپر مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ہیں یہ ایس ایم ٹیز والے کہ وہ پھر میرے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہے. بکول علی محمد صاحب کے وہ کیا نام تھا جی ان کا، وہ جو داڑھی والے وزیر تھے، چلے جو بھی ہے. تو لیکن مطلب سچی بات کرنی چاہیے. ان دو پارٹیوں نے سیکھا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن پروپیگنڈا کرنا ہمارے اوپر ختم ہے. ہم نے پھر جو بھی پروپیگنڈا کیا، پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ٹھیک کام کر رہے تھے لوگ مطلب وہ پکڑے گئے، رگڑے گئے. ان میں ظہیر الدین صاحب بھی تھے، اور صرف آ کے چیئرمین نیب خود آتے تھے ان کے کمروں میں اور آ کے کہتے تھے کہ جی آپ صرف یہ لکھا، ہمیں پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ تو شہباز شریف کے کہنے پہ جو بھی کرتے تھے. سبق سکھانا مقصود تھا کہ کوئی ایک بندہ بس کوئی ایک لفظ لکھ کے دے دے شہباز شریف کو اندر، مطلب ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہوگی، اندر جیل میں رہے گا. نواز شریف کو کا جرم بہت بڑا ہے، زرداری کا جرم بہت بڑا ہے. 18ویں ترمیم اس نے پاس کی ہوئی ہے، ان سب نے مل کر 18ویں ترمیم پاس کی ہوئی ہے. ان کے جرم بہت بڑے ہیں، یہ لوگوں کا سوچتے ہیں. ان کو سبق سکھانا بڑا ضروری ہے. تو لہٰذا ان کے جو معاونین تھے، جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، جو ان کی ٹیم میں شامل تھے، جو پاکستان کی محبت میں آئے تھے، یار پاکستان اتنا کچھ چھوڑ کے ان کو ہم نے جیلوں میں ڈالا. ظہیر الدین صاحب جیل میں گئے اور پھر کئی لمبا 2.5-3 سال جیل میں رہے. اور جیل کی میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں کہ مطلب ان کی بیوی بھی بیمار، بیٹی کی فیس دینے کے لیے میں یہ بڑی ان کی مجھ تک جو بات پہنچی ہے، میں واللہ ڈاکٹر ظہیر الدین کو نہیں جانتا، میری آج تک ملاقات نہیں ہے. مجھے کہانی کا پتا چلا، اس واقعات کا پتا چلا ہے، تو میں نے کہا یہ آپ سے ضرور شیئر ہونے چاہیے. اور آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ پاکستان میں صرف اپنی انا کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر
اور یہ جو مطلب اقتدار کے نام کے اوپر جو رقص ابلیس ہوتا ہے یہاں پر، وہ پاکستانیوں جن کے دل میں پاکستانیوں اور پاکستان کی محبت ہے ان کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے۔ ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب کو میں آج سے پہلے نہیں جانتا تھا، بالکل نہیں جانتا تھا، اور پھر ان کو یہ بات وہ ان کو بری لگے گی، ہو سکتا ہے کہ میں ان کی یعنی ان کو تھوڑا سا پبلک کر رہا ہوں اس بات کو، ان کی مجبوریوں کو نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے جو آپ کے لیے سوچتا ہے، جو آپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آ کے اپنے مطلب بڑی اپنے جیل کے ایک ساتھی جو ان کے کلیگ تھے ان کو آ کے کہا بڑی رازداری سے کہ جی کہ وہ میرا جو آبائی پلاٹ ہے فیصل آباد میں 7 مرلے کا ہے، میں وہ بیچنا چاہتا ہوں۔ میں کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ میری بچی کی فیس جانی ہے یونیورسٹی کی، یہ آسٹریلیا سے چھوڑ کے 20-30 لاکھ جو چھوڑ کے آئے، مطلب کچھ دن تو چلتے رہے نا معاملات سیونگ وغیرہ جو بھی تھی۔ پھر یہ حالت ہوئی کہ ایک دن بڑی خوشی خوشی آئے اور اپنے جو ساتھی قیدی تھے ان کو حلوہ بنا کے لائے پیش کیا۔ پوچھا جی کہ کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو میرے بیٹے کی نا ڈگری مکمل ہوگی، اس کو جاب مل گئی ہے، اب کچن کی فکر نہیں ہے۔ اچھا کتنی جاب ملی ہے؟ کیا جاب ملی ہے؟ وہ کوئی ٹیلی کام کی کوئی کمپنی ہے، یہ جو سیلولر کمپنیز ہوتی ہیں اس طرح کی، اس میں اس کو جاب مل گئی ہے 38,000 روپے مہینے، کچن کا خرچہ بچ جائے گا، مطلب کچن چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک کہاں کہاں پہ سڈنی کی جو پانی کی کمپنی ہے اس کا وہ سربراہ، کہاں 20-30 لاکھ پریولیجز پرکس، کہاں پاکستان 4-4.5 لاکھ تنخواہ، اور پھر جیل، اور پھر ہتھکڑیاں، اور پھر ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے باپ کو بیٹا پانی پلا رہا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے ابا جی آپ آسٹریلیا سے پاکستان اس لیے آئے تھے کہ یہ آپ کا ملک ہے اور آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے اس ملک کی محبت میں ہمارا بھی بیڑا غرق کیا ہے۔ فرما بردار اولاد ہے، کیا کہے گی؟ یہی کہے گی، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اگر ادھر یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے، وہیں پہ پڑھ کے وہیں پہ نوکریاں کر رہے ہوتے تو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ ان لوگوں نے کیا جن کا آج بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں، جن کا مقصد پاکستان نہ تھا نہ ہے، جھوٹ، محض جھوٹ۔ میں ریحام خان صاحبہ نے جو کتابوں میں اپنی لکھا ہے کس کریکٹر کے لوگ، کس مزاج کے لوگ، اور صرف جھوٹ، محض جھوٹ، اور صرف یہ کہ سہولت کاری کہ آپ جو ریاست پاکستان کے وسائل کے اوپر قابض رہنا چاہتے ہیں، اس عوام کو دھتکارے رکھنا چاہتے ہیں اور ریاست پاکستان کے وسائل کے اوپر ان کا حق تسلیم نہیں کرتے، ان کے آپ صرف سہولتکار بن رہے ہیں، اور اس چکر میں آپ کے کریکٹر بھی معاف، آپ کی علتیں بھی معاف، آپ کا سب کچھ معاف۔ ریحام خان صاحبہ نے کتاب میں جو کچھ بھی لکھا وہ کہہ دیا ہے۔ میں صرف جھوٹ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جھوٹ تھا، کیونکہ یہ پچھلے دنوں جتنے بھی صاف پانی کمپنی کے وہ تھے ملزمان یا جو ریفرنس تھا اس میں بری کر دیا ہے کس نے؟ احتساب عدالت نے پہلی عدالت نے، ہائی کورٹ نے یا کوئی اپیل منظور نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ کیس ہی جھوٹا بنایا آپ نے، جھوٹستانی، تازہ جھوٹ کیا ہے کہ میں کریکٹر آپ کو بتایا ریحام خان صاحبہ کا جو میں آپ کو جوڑ رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ آپس میں جڑی ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ کریکٹر لیس لوگ ہیں اور صرف جھوٹ کے اوپر، پروپیگنڈا کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب تازہ سن لیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ مقدمہ درج کریں وہ توہین حق عزت کا ریحام خان صاحبہ کے خلاف۔ پہلی بات یہ کہ آپ خود جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اب آپ یہ اس وقت جا رہے ہیں جب کتاب آئی تھی تب جانا تھا، اب تو آپ جا بھی نہیں سکتے، اب تو آپ دائر بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ٹائم لیمیٹیشن ہوتی ہے نا، گزر گیا ٹائم، 4 سال سے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، آپ کو یاد نہیں آیا، آپ نے اپنا حق جو ہے وہ اس کی دعوے داری نہیں کی، ٹھیک ہے جی، 4 سال آپ کی بستی نہیں ہوتی رہی، 4 سال لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی، اور یہ کتاب اچھا مقدمہ یا جو کہتے ہیں دعویٰ جو دائر کیا ہے وہ پاکستان میں اطلاعات کے مطابق، اور کتاب کہاں پہ چھپی ہوئی ہے؟ انگلینڈ میں، وہ کمپنی ہے جی ایس کے پبلیکیشنز، جولائی 2018 میں یہ اس نے چھاپی تھی۔ پھر 27 اگست 2018 میں ہارپر کولنز انڈیا، وہ ایک بہت بڑا یہ والا ہے
پبلشنگ ہاؤس ہے، بہت بڑا ہے، دنیا بھر میں اس کا بہت بڑا نام ہے، اس نے یہ چھاپی ہے اور ریحام خان صاحبہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر یہ 2 نمبری ہے. اب کھڑے ہو کے کہیں گے ہم دعویٰ دائر کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، صرف پروپیگنڈا، صرف جھوٹ. اور ان کے سارے جھوٹ کیوں معاف تھے، ہیں یا رہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے جو پاکستان کے وسائل کے اوپر قابض رہنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے ان کی بروکری کی ہے. بروکری کی کا اردو ترجمہ کیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، خود دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی ان کے کریکٹر کیا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.